हुकूमत के पास भी तोड़ तो होगा, राइट लेफ्ट को ठीक स्पोर्ट और टेक मिली हुई है। अपोजिशन का जो इत्तेहाद इकट्ठा हुआ है और मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ मिलके शाहिद खान सारे मिलके इसको डिरेल करने में कामयाब हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान क्यों इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ है? मानिए कि अखबारें उठा के देखें और साफ पता चलता है कि इनको लाया गया था वहाँ पे। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि केपी, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, जीबी के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, टैलेंटेड जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। ज़हनी तौर पे ये डर गए हैं कि एलएनजी तो हमारी बिक नहीं रही। बाबा जी, वो एलएनजी इसलिए नहीं बिक रही कि एडिशनल हो गई है, क्योंकि वो महंगी है, गलत सौदे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। बात करेंगे कि अगरचे हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ यौम तमीर और तरक्की मनाकर आइंदा आने वाले साल को एक बेहतर अंदाज में गुजारने का ऐलान किया है, जिससे मुल्की मौशी शोबे में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बड़ी खुशगवार तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन इत्तेहाद ने भी हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। ये अपोजिशन इत्तेहाद आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए क्या किसी बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने हाल ही में एक बहुत बड़ी गैस के शोबे से मुतल्लिक पॉलिसी मंजूर की। अब वफाकी हुकूमत के अपने ही इदारे उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की राह में बड़ी रुकावट बन चुके हैं। इसके साथ आपको बताएंगे कि पंजाब ने सिर्फ पंजाब के रहने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कीम मुतारिफ करवाई है। ये तारीख का क्या नया एक बाब रकम होने जा रहा है या सिर्फ ये पॉलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग होगी, ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की एक कोशिश है। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हस्बे मऊल वन एंड ओनली खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हल्की से आज की डिबेट को ओपन करना चाहूँगा कि हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ यौम तमीर और तरक्की मनाया और हालात भी अच्छे लग रहे हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट समझती है कि स्टेबिलिटी भी हम लाने में कामयाब हो जाएंगे। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले ही ठीक हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े अहदाफ शुरू हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन ने भी अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है और अपोजिशन इत्तेहाद चाहता है कि बड़ा बहुत हो गया, एक साल इनको बर्दाश्त कर लिए, अगर उधर से काबू नहीं किया तब यहाँ से आके काबू करते हैं। और वो तमाम प्लेयर्स जो हुकूमत के खिलाफ तो इकट्ठे हो गए, शाहिद खान अब्बासी अपनी पार्टी भी बना चुके हैं और आने वाले दिनों में इक़्तिदार पे उनकी नज़रें जमी हुई हैं। वो हों मिफ्ता इस्माइल हों, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी हल्की सी एक दबके से या उनकी आवाज़ से ना हुकूमत भी काम शुरू हो जाती है। यार मौलाना साहब की तरह मदरसे के बच्चे शच्चे बाहर निकाल के ना आ जाएं और कोई काम उल्टा पुल्टा ना कर दें। और हुकूमत ने 26 आईनी तरमीम भी जब मंजूर करवाई थी तो उनके गिट्टे गोडे दबा के, दाढ़ी शाड़ी को हाथ लगा के और बाकी भी कुछ मामला करके फिर उन्होंने आगे बढ़े थे। वो भी साथ हैं। PTI को तो वैसे हौसला मिल गया जनाब, मौलाना साडे नाल, शाहिद खान अब्बासी हमारे साथ, महमूद खान चकजई हमारे साथ, मुस्तफा नवाज खोखर हमारे साथ, अपोजिशन वाले हम सारे इकट्ठे हैं। तो अब हुकूमत को कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई धोबी पटका मार ही लेंगे ना कहीं तो काबू आ जाएंगे। गेम इंटरेस्टिंग उसमें है। जब मैं कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था तो हम जब भी हम वहाँ साफ़ी जाते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि PM ऑफिस के अंदर क्या वाइब्स हैं, क्या फील्स हैं। अच्छा, उधर भी 2-4 लोग ना उन्होंने ना थोड़ी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने कहा यार तमीर और तरक्की का आगाज़ तो होने जा रहा है लेकिन इतने कम ठीक नहीं है। अच्छा, और बसे पर्दा मुतालबात हो रहे हैं, जो अपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही है कि हमें अर्ली इलेक्शन की डेट दें। अच्छा, और PTI ने भी जो एक फ्रंट एंड से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया और बैक डोर भी ओपन हुआ था, वहाँ पे जो एक बड़ी मुतालबा लेके जाते हैं, कहते हैं बानी PTI ने ठीक है अंदर रखो, खैर है वो माहौल बनेगा तो निकल ही आएगा ना। लेकिन जल्द अज जल्द हमें डेट मिले। वो ये समझते हैं PTI के लोग और अपोजिशन वाले कि अभी तक हालात इतने फेवरेबल नहीं हुए कि लोगों के दिलों में ना हुकूमत के बारे में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाए। और वैसे भी पाकिस्तानी अवाम की साइकी के गवर्नमेंट से वैसे हम सारे खाइफ रहते हैं ना। कुछ अच्छा कर भी ले ना, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में थे तो सारे इसके खिलाफ हुए थे, वो बाहर निकले तो सब ने बिठा के कंधों पे, सर पे, दिल पे, आंखों में बिठा लिए। तो अब वो ये समझते यार कैसे हम इनसे 5 साल इनको पूरे ना करने दें, ये बड़े मंसूबे ना कर सकें जिससे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और अर्ली इलेक्शन की डेट, पहले साल की कोशिश हुई, फिर 2 साल की, फिर कहा चौथे साल इलेक्शन करवा दें। ये ऑप्शंस डिस्कस होते रहे हैं लेकिन वो बात नहीं बनी। अब अपोजिशन सारा इकट्ठे होकर PTI चाहती है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ठीक है, और इस गवर्नमेंट को फारिग किया जाए, नया इलेक्शन कराए जाएँ और इन शराइत के ऊपर इलेक्शन कराया जाए। हुकूमत के पास भी तोड़ तो होगा क्योंकि हुकूमत कंफर्टेबल है कि राइट लेफ्ट उनको ठीक सपोर्ट और टेक मिली हुई है।
آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کا جو اتحاد اکٹھا ہوا ہے جس نے ایک پریشر بلڈ کر رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے شاہد خان سارے مل کے اس چلتے ہوئے سسٹم کو جو اب تھوڑا سے پازیٹیو انڈیکیشن بھی لے کے آ رہا ہے اس کو ڈیریل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر ڈیریل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو یہ ملک کی عوام اور اس ملک کی معیشت کے لیے کتنا سود مند ہوگا یا کتنا نقصان دہ ہوگا؟ سہیل بھٹی صاحب، میرا جو ہے نا آپ سے کوشچن ہے، لازمی جی، کوشچن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ پولیٹیکل کارسپونڈنٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ آپ کی نظر ہوتی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس میں بھی، اور آپ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ان ایشوز کو۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں اس پریزنٹ گورنمنٹ کے خلاف ہے؟ وجہ کیا نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے اس کو ہرایا ہے؟ وہ کہاں سے ہارا ہے؟ اس کی پارٹی کہاں سے ہاری ہے؟ بتا دوں، میرا کوشچن ہے، بتا دوں آپ۔ ہاں جی، کے پی کے سے ہارے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو شکوہ ہے، ان کی جو رنجشیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ ہارے پی ٹی آئی سے ہیں، ان کی رنجشیں، ان کے گلے اور شکوے کسی اور جگہ پہ ہیں۔ وہ میری بات ذرا سن لیں، ان کو مولانا ڈیزل کون کہتا تھا؟ ابھی بھی جو ان کا چیف منسٹر ہے وہ ان کو بڑی بدتمیزی سے بلاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، یہ حوصلہ ہے ویسے مولانا فضل الرحمان کا، میں اس کی داد دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں سے جیت سکتا تھا؟ نو۔ تو یا تو مارجن کو تھوڑا سا کم ہوتا تو جن سے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ جتوا دیتے، بھائی تم جیت ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن مولانا کانفیڈنٹ ہے کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی سیٹ سے ہاروں، یہ مجھے ہرایا گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ لیڈر ضرور ہیں لیکن ایک ویو ہوتی ہے نا جی، اس وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کی ویو تھی، اور یہ پی ٹی آئی وہاں سے اس نے سویپ کیا ہے کے پی کے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے پیپلز پارٹی ہاری ہے، اے این پی ہاری ہے، انہوں نے گلا شکوا نہیں کیا۔ یہ کیوں گلا شکوا کرتے کہ یہ ان کو شکوا یہ ہے کہ مجھے وہ توجہ نہیں ملتی جو مجھے ملا کرتی تھی کبھی، بس یہ بات ہے نا، یہ تھوڑی سی مجھے بھی سپورٹ ملنی چاہیے تھی۔ نہیں، یہ تو پولیٹیکل چھوٹی، یہ تو پیٹی تھنگس ہے نا، پہلے اپنی ورث تو ثابت کریں کہ آپ پاپولر کتنے ہیں۔ آپ وہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ایز اے ایم اے میں وہ دھاندلی کر کے نہیں جتایا تھا، جب ایم ایم اے کی حکومت تھی وہاں پہ۔ مولانا صاحب تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ تھا، اور الٹا ہم سے مس کمٹمنٹ کی گئی، ہم سے وعدے پورے نہیں کیے گئے، ورنہ آج ہم پاکستان کی تقدیر سنوارتے تھے۔ آپ اس زمانے کے خبریں اٹھا کے دیکھیں اور صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو لایا گیا تھا وہاں پہ، ایم ایم اے کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا تھا کے پی کے میں، ان کو تو اب انہوں نے انسٹال ایک وہاں کی پاپولر پارٹی کو کر دیا، تو اس میں پریشانی ہونے کی کون سی بات ہے؟ ہاں، اپنے آپ کو ٹھیک، مولانا کو انتظار کرنا چاہیے الیکشن کا؟ نہیں، مولانا کو انتظار کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا حال ہے، ان کو سیٹیں ملنی چاہیے تھی، سندھ سے سیٹیں ملنی چاہیے تھی، یا ان کو یہاں پنجاب سے سیٹیں ملنی چاہیے تھی؟ ان کے کینڈیڈیٹس کون سے ہیں وہاں پہ پنجاب میں اور سندھ میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی کے پی کے میں ہی تھی، یہاں سے ہارے، ان کے دونوں بیٹا بھی ہارے، پھر ان کو وہاں پہ ان کو بلوچستان سے جتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے خاصا، پھر اتنا ان کا ڈیٹرنس کیوں ہے؟ گورنمنٹ بھی ڈرتی ہے، اپوزیشن بھی ان کے دروازے پہ جا کے وہ صرف یہ ہے کہ کلرجی کلاس ہے نا جی، کلرجی کلاس جو بھی ہوتی ہے ان کے پاس مدرسے کی طاقت ہوتی ہے، وہ آتے ہیں۔ میں یہ تو اب وہ غلط بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن مدرسے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جو ان کا لیڈر کہتا ہے وہی بات مانتے ہیں، صبح کو شام کو صبح کے وہ ان کو مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے اس سے یعنی کہ وہ ان کے پیروکار ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے تو کیا اپوزیشن کو ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہوگی؟ یعنی اگر ڈال دیتی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ میرا نہیں خیال ہے۔ اب دیکھیں نا، ساتھ ان کے کون آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، دو بندے ہیں جی، دو بندوں کی پارٹی، ایک مفتاح اسماعیل ہے اور ایک شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، ایک اور کوئی ڈاکٹر ظفر صاحب ہے ان کے ساتھ، 3 بندوں کی پارٹی ہے، اور وہ ان کو سہارا کیا ہے کہ وہ الیکشن میں اس لیے وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں شاید ہمارے خلاف پی ٹی آئی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرے گی تو ہم جیت جائیں گے۔ تو یہ بیچ میں سے کام ہے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی 1 مین پارٹی تھی، پھر دست شفقت آیا تو وہ پھر دیکھیے کیا تو ضروری تو نہیں ہے دست شفقت آئے، یہ وہ بندے ہیں جو کہ ایل این جی میں انہوں نے جو کام کیے ڈالے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے سفر کر رہا ہے ایل این جی کی زیادہ ایڈیشنل اویلیبلٹی کی وجہ سے ہمارا ملک سفر کر رہا ہے نا جی۔ تو کس نے یہ ایل این جی کے پاور پلانٹس لگائے، کس نے ایل این جی کا انفراسٹرکچر بچھایا، کس نے معاہدے کیے ایل این جی کے، اس سے ہمارا ملک نہیں، تو اس کو لے کے آئے گی اسٹیبلشمنٹ۔ بالکل ٹھیک، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کو چیلنجز تو ہیں، لیکن فی الوقت حکومت اس متحدہ اپوزیشن کے محاذ سے نمٹنے میں لگتا یہ کہ فی الوقت تو کامیاب ہو جائے گی۔ نیکسٹ راؤنڈ جو کہ جون جولائی کے بعد ایکسپیکٹ ہے، وہ دیکھنے کو کہ اس پہ وہ کیا گل کھلائے گا۔ تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب، تھوڑی سی مثبت ڈیولپمنٹ بھی ہونا شروع ہوئی ہیں۔
اگرچہ کہ ہمارے یہاں پنجاب میں اور پارٹی کی حکومت میں، کے پی میں اور ہے، سندھ میں اور ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سخت لفظوں کی گولہ باری بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، میرے لیے بڑا سرپرائزنگ بھی تھا، اور لیکن انہوں نے اناؤنس کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہم نے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی ہوئی ہے، یہ اسکالرشپ اسکیم ہے. یہ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو یہی ہوتا ہے جس پنجاب پروونس کا ہوتا ہے، آپ کو NFC کے تحت ایوارڈ ملتے ہیں، اسی صوبے کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، صرف پنجاب نہیں بلکہ کے پی، بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر، GB کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ٹیلنٹڈ جو ڈیزرونگ بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. ان کی بھی پنجاب ان کو بھی سپورٹ کرے گا. ہمارا سسٹم ہے میرٹ کا، اس کو آپ میٹ کریں، آپ کو لیپ ٹاپ بھی ملے گا. اور نمبر آف لیپ ٹاپس بھی انہوں نے بڑھا دیے ہیں، 1,10,000 تک لے گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی راہ میں مالی رکاوٹ ہے، تو وہ رکاوٹ بھی پنجاب گورنمنٹ دور کرے گی. لیکن آپ نے میرٹ کو میٹ کرنے، آپ ہمیں بتائیں، دستک دیں، ہمارے آن لائن پورٹل پہ آ کے اپلائی کریں. آپ کی فیس ہے اسکالرشپ کے ذریعے سے، وہ بھی میٹ کریں گے. آپ کی لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، آپ کو وہ بھی دیں گے. تو یہ ایک بڑا انہوں نے انیشیٹو کیا ہے کہ پہلے وفاقی حکومت کے پروگرام تو ہوتے ہیں، ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ صبح تک اپلائی کیے جاتے رہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے. اور تعلیم کے میدان میں تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کے پی کے اندر بہت احساس محرومی ہے، بلوچستان میں بہت زیادہ، سندھ کے رورل ایریاز میں بھی، آزاد کشمیر وہاں پہ. اور اگر وہاں ٹیلنٹڈ بچوں کو میرٹ کے اوپر اسکالرشپ بھی مل جائے اور لیپ ٹاپ بھی مل جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شرح خواندگی بھی بڑھے گی، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ریولوشن آ سکتا ہے ایجوکیشن کے میدان میں. دیکھیں جی، پاکستان کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ تو بہت گر چکا ہوا ہے. اگر ہم انٹرنیشنل رینکنگ کریں تو اگر ہم پہلے تو سب سے پہلے ہماری توجہ جتنی بھی ہیں حکومتیں ہیں اس وقت، تو ان کو چاہیے کہ ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو مضبوط کریں اور اس کے سٹینڈرڈ کو انکریز کریں، تاکہ کوالٹی جو ہے ہیومن ریسورس جو ہے نا ہم ڈیولپ کر سکیں اور لے کے آ سکیں میدان میں. تو یہ سب سے پہلے تو یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. رہا مریم نواز شریف کے انیشیٹو کا مسئلہ، تو یہ انیشیٹو ان کو میں دو اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک تو انیشیٹو یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ جو دوسرے صوبوں کے جو ڈیزرونگ بچے ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ پاکستان کے بچے ہیں. ویری گڈ. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری یہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل موو بھی ہے ٹھیک کہ ہمیں یعنی پنجاب کی پارٹی کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم دوسرے بچوں کو، کیونکہ یوتھ بلج ہے نا پاکستان میں، تو انہوں نے یوتھ بلج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے صوبوں میں. تو جب وہ ٹارگٹ ہوں گے، ان کو آپ ٹارگٹ کر کے اپنے حلقہ اثر میں لے کے آئیں گے اسکالرشپ کے تھرو، تو وہ وہاں پہ نیک نامی بڑھے گی نا آپ کی، تو وہاں پہ آپ کے پولیٹیکل ان روڈز جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے بھی اچھی موو ہے، اور دوسری اس لحاظ سے بھی اچھی موو ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے، جس بھی پاکستان کے جس بھی خطے میں رہتا ہے، جس بھی پاکٹ میں رہتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اچھی جو ہے نا اس کو لیپ ٹاپ ملے، اس کو اسکالرشپس وغیرہ ملے، تاکہ اس کی زندگی میں گروتھ آئے. بالکل ٹھیک. یہ بڑا ایک انقلابی اقدام ہے، اور اس کو سیاسی تفریق یا سیاسی نفرت کے انیکس اتار کے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، مائلیج ان کو ملے گا، لیکن یوتھ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، میرٹ پر اسکالرشپ مل جائے، لیپ ٹاپ مل جائے، تو میرے خیال میں یہ ان کی بڑی خدمت ہوگی، وہ کسی بھی صوبے کی طرف سے ہو. تو ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ ہوگا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کو جو اپلائی امپلیمنٹ کیا جائے گا وہ بھی میرٹ پر کیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب. وفاقی حکومت کی ایک پالیسی گیس شعبے سے متعلق سینکڑوں ارب کا گرچی قرضہ وہ ختم ہونا تھا. جس گورنمنٹ نے پالیسی منظور کی 8-10 ماہ لگے اس کو نوٹیفائی کرنے میں. اب اسی گورنمنٹ کے ٹائم پہ ہی اسی کے ادارے ہی اس پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے تل چکے ہیں، اور اس کا لگتا ہے کہ شاید اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں کہ لوگ کہیں جناب کہ ہم نے تو اس پالیسی کے تحت کام ہی نہیں کرنا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جی، جو سوئی نادرن اور سوئی صدرن ہے نا، ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے کلائنٹس ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور باپا کلائنٹس کیا مطلب؟ آپ کو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ ایک یوٹیلیٹی ہو، آپ کو سرو کرنا ہے، آپ کو بزنس نہیں کرنا، اور آپ کے پاس ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کا سسٹم موجود ہے. آپ وہاں سے آپ کو 17% سے لے کے 19% تک آپ کو پروفٹ آ رہا ہے، بس اتنا کافی ہے. آپ بزنس کرتے ہو، the way you people business, the more you make the business, the more you go for the loss for the country. جتنا آپ بزنس کرتے ہو اتنا ہی لاس ہوتا ہے. تو اسی ہی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی لائی گئی تھی، کیونکہ آپ کو لاس ہوتا ہے، ریکوری آپ نہیں کرتے، آپ سے پیسے ریکور نہیں ہوتے، پھر آپ پیمنٹس نہیں کر پاتے. تو پھر اس وجہ سے یہ بھٹی صاحب یہ
بہت زیادہ برین سٹارمنگ ہوئی تھی, ہر پلیٹ فارم پہ برین سٹارمنگ ہوئی تھی. یہ محمد علی صاحب نے یہ انیشیٹو لیا, SIFCs کے پیچھے تھی, تو یہ انیشیٹو لیا گیا کہ ہم کیوں نہ ENP کمپنیز کو یہ اجازت دیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو 35% گیس سیل کرے آکشن پرائس پہ, ناٹ لیس دین دی ویل ہیڈ پرائس. ویل ہیڈ پرائس سے اوپر ہوگی آکشن پرائس, اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ ENP کو. تو ENP کون ہے؟ گورنمنٹ ہے نا بھائی. ENP کی جو ہے اس وقت PPL ہے, OGDCL ہے, ماری ہے, GHPL ہے. تو یہ کون ہے؟ اگر مول بھی ہے, مول کے اندر بھی میجر شیئر ہولڈنگ کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی. تو گورنمنٹ کمپنیز, گورنمنٹ کو فائدہ ہونا نا. تو جب گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, تھرڈ پارٹی جو کہہ رہے ہیں جی تھرڈ پارٹی کو فائدہ ہوگا, تھرڈ پارٹی کو بہت کم فائدہ ہوگا. اوکے جی ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ $8.5 قومی خزانے میں ایکسٹرا ٹیکس جائے گا, تو وہ جو ونڈ فال لیوی ہے 40% جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ یہ اب ذہنی طور پہ یہ ڈر گئے ہیں کہ LNG تو ہماری بک نہیں رہی. بابا جو LNG اس لیے نہیں بک رہی کہ ایڈیشنل ہو گئی ہے, کیونکہ وہ مہنگی ہے, غلط سودے ہوئے ہیں. اور پھر جس سیکٹرز کے لیے لائی گئی تھی وہ سیکٹر استعمال نہیں کر رہا. اس وقت وہ میرا 260 MMCFD گیس استعمال کر رہے ہیں. 4 ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں نا, RLNG بیس پاور پلانٹس, اس میں سے ایک پاور پلانٹ چل رہا ہے اور ایک آدھا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو تمام یہ جو گیس کی کمپنیز ہیں انہوں نے ایکا کر لیا ہوا ہے. اور وہ مزے کی بات ہے کہ منسٹر کے کہنے پہ وہ لیٹر لکھتے ہیں, اور اب وہ شاید نیشنل اسمبلی کا آج اجلاس ہونا ہے یا کل ہونا ہے, یا شاید پوسٹ پون ہو گیا, آج تھا وہ شیڈول. تو وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا رونا تھا جی کہ جی ہمیں بچایا جائے, کیونکہ اس گیس کی جو پالیسی میں چینجز آئی ہیں اس وجہ سے ہمیں بڑا لاس ہوگا. بالکل ٹھیک. خاصا بڑی شاکنگ ڈیٹیلز ہیں, لیکن ہم توقع کرتے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جس نے اس پالیسی کو اپروو کرانے کے اندر کلیدی کردار ادا کیا, اب اس پالیسی کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا, اس کو دوبارہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی. ان تمام کوششوں کو ہم توقع کرتے ہیں کہ SFC اس معاملے کا بھی نوٹس لے, پرائم منسٹر کو سینسٹائز کرے, اور ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے اندر اپنا رول ان کو ضرور پلے کرنا چاہیے, چونکہ یہی وہ راستہ جس سے گرچی قرضے ختم ہو سکتا ہے, اور ایک جو گیس کا سیکٹر ہے وہ دوبارہ سے گرو ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں تیل و گیس کی پیداواری سرگرمیاں بڑھ سکتی ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو توقع کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور SFC اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی پازیٹیو اپنا رول پلے کریں گے. ناظرین, آج کے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.